बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। ईरान को बचाने का मिशन पाकिस्तान ने अपने सर लिया हुआ है और इस मुश्किल मिशन में अमेरिका की जो पाबंदियां आड़े आ रही है पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान उसको भी खातिर में नहीं ला रहा और पाबंदियों को हवा में उड़ा रहा है। नाकाबंदी अमेरिका ने ईरान के गिर्द की है जिसमें ईरान को काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन रास्ते जुदा हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बगावत कर दी है और अपने लिए अलग रास्ता चुन लिया है। पाक अफ़गान झड़प एक बार फिर हुई है। हालात कशीदा हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन। चमन में कैडेट कॉलेज को निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और अफ़गान तालिबान पे भारी असले का इस्तेमाल करते हुए उनके मुतअद्दिद चौकियों को तबाह किया है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो अमेरिका ने जो सदर ट्रम्प ने जो ऐलानात किए हैं कि ईरान ने हार तस्लीम कर ली है और वो मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गए हैं, उनकी हालत जो है वो ख़राब है और वो अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए बार बार राब्ता कर रहे हैं। और आज तो सोशल मीडिया पे उन्होंने हद ही कर दी है। अपने हाथ में गन पकड़ी है, अमेरिका के सदर हैं, सुपर ताकत के सदर हैं, और उसमें ट्वीट की है। तो हैरान कुन तौर पे नाज़रीन जो वो ट्वीट भी की है कि मज़ीद अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकता, ईरान को जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा। ट्रंप के हाथ में उस टाइम पे बंदूक थी। हैरान कुन है नाज़रीन, जो साथ अमेरिका ने नाकाबंदी की है इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान ने जिस तरह पूरी दुनिया की मईशत को जकड़ के रखा था उसका ही फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने आगे जाके खलीजी ओमान में 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के फासले पे ईरान का घेराव कर लिया है। उससे ईरान की मईशत पे एक गहरा असर पड़ रहा है और अमेरिका चाह रहा है कि इनको हर तरफ से माशी तौर पे अगर घेरा जाए तो ये बमबारी से ज़्यादा ख़तरनाक होगा जो वो कर रहे हैं इस टाइम पे। एक ऐसे मौके पे जो चारों अतराफ़ पे आपने उसको घेर रखा हुआ है। 3000 के करीब उनके बहरी जहाज़ और कंटेनर्स वग़ैरह जो बहरी तिजारत थी उनकी वो पाकिस्तान की तरफ आ गई है। और पाकिस्तान ने इस मुश्किल हालात में अमेरिका ने ऐलान किया है अगर कोई मदद करेगा ईरान की तो उस पर पाबंदियाँ 100% टेरिफाई कर दिया जाएगा। जिस तरह चीन पे ऐलान उन्होंने किया अगर चीन ने मज़ीद तेल ख़रीदा ईरान से तो उन पर टेरिफाई किया 100% टेरिफाइड कर देंगे। अब चीन के लिए जो उन्होंने कहा है क्योंकि वो उनके पाबंदियों में जकड़ने के लिए उनका जो खार्क जज़ीरा है वहाँ पे तेल की जो कुएँ हैं वो जो तेल पैदा कर रहे हैं और साथ ही जो उनका स्टोरेज एरिया है तो अमेरिका का कहना है कि 60% वो फिल हो गया है और तकरीबन 13 दिन का स्टॉक ये मज़ीद अपने साथ रख सकते हैं। बाकी तेल का ये क्या करेंगे फिर? अब तो ऑन ऑफ तो उसको नहीं कर सकते, वो तेल के कुएँ तो चालू रहते हैं। उसमें अब ख़बरें आ रही हैं कि ईरान ने जो है वो उसको जला रहे हैं, मगर आगे जाके ईरान को मुश्किलात होंगी। और अगर ईरान की इन तेल के कुओं को बंद कर दिया गया तो फिर ईरान की मईशत जो है वो ज़्यादा इन्हिसार उनका इसी पे है, फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। 47 साल में उन्होंने काफ़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, मगर अमेरिका को अब ये एक जो हाथ लगा है अपना हुर्मुज़ की एक चाबी जो ईरान के साथ थी उसकी डुप्लिकेट कापी जो है वो अमेरिका ने भी पैदा कर ली है। जो काम ईरान ने किया था उन्होंने भी शुरू कर दिया। इसी दौरान पाकिस्तान ने जो सबसे बेहतरीन काम किया है, हम जो कह रहे हैं कि ईरान का मिशन, जो बाज़ दोस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ है, भाई ईरान की इस जंग में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है कमाल महारत से पाकिस्तान ने ईरान को सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ अपने ताल्लुक़ात को मेंटेन रखा हुआ है जो इस जंग में इंतहाई मुश्किल है। पाकिस्तान एक कलीदी किरदार भी अदा कर रहा है। पाकिस्तान को अंदाज़ा है कि ऐसे मौके पे जब खलीजी ममालिक पे ईरान ने हमले किए और हमारा दिफाई पैक है सऊदी अरब के साथ, अगर सऊदी अरब पे ज़्यादा हमले होते हैं जो पाकिस्तान ने बार बार उनको कन्वे भी किया, और आखिर में जिस मुल्क पे आप हमले कर रहे हो सऊदी अरब पे, उनके साथ दिफाई पैक होने के बायस पाकिस्तान इन कोशिशों में है कि किसी भी तौर पे ये जंग, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा ख़तरा इस टाइम पे है कि हमारी अना का मसला बना हुआ है, वो एक तो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर से हट के हमने जो दिफाई पैक सऊदी अरब के साथ किए हुआ है, पाकिस्तान को वो परेशानी लाहक है। और ये एक बड़ा ख़तरा है जो पाकिस्तान भांप चुका है कि अगर ये जंग मज़ीद फैलती है और ज़्यादा फैलती है
تو پھر پاکستان بھی ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں کودے. اس سے بچنے کے لیے پاکستان حد الوسع کوشش کر رہا ہے ایران کو بچانے کے لیے. اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے، تفتان بارڈر پہ اگر یہ جنگ اگر یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ جیت جاتا ہے تو کیا خیال ہے، یہ آپ کے بارڈر پہ اسرائیل پہنچ جائے گا، تفتان بارڈر پہ بلوچستان کے قریب ہی آپ کے اسرائیل پہنچ جائے گا. تو پاکستان وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ حالات بنے، وہ جو ہم بار بار اپنی ویڈیو میں ڈیٹیل بتا چکے ہیں. مگر پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران کی یہ موجودہ رجیم ختم ہو. اسی لیے پاکستان کچھ ایسے فیصلے بھی کر لیتا ہے جس میں رسک ہوتا ہے، مگر پاکستان وہ قدم اٹھا لیتا ہے. ثالثی پاکستان کر رہا ہے، وہ ثالثی ایران کو بھی قبول ہے اور امریکہ کو بھی قبول ہے. ایک تو ایران کے اندر بھی چائنا کے ساتھ جو ان کا ٹرین کے ذریعے تجارت تھی وہ انہوں نے شروع کر رکھی تھی، مگر اب یہ ضرورت جو ان کو آئی ہے کہ اپنائے ہرمز کا گھیرا جو ہے امریکہ نے کر رکھا ہے، جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں، انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی اور پاکستان نے 6 کوریڈور جو ہے وہ ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اوپن کر دیا. ان 6 کوریڈور میں نمبر 1 پہ ہے گوادر اور گبد، نمبر 2 پہ ہے کراچی پورٹ قاسم جو ہے وہ لیاری تک اور پھر اورماڑا، پسنی اور گبد. نمبر 3 پہ ہے کراچی پورٹ قاسم، خزدار، دالبدین اور تفتان تک. پھر نمبر 4 پہ ہے گوادر، تربت، خوشاب، پنگجور، ناگ، بیسما، خزدار، کوئٹہ اور دالبدین، نوکنڈی اور تفتان. یہ وہ راستے ہیں جو پاکستان ان کو دے رہا ہے. اور نمبر 5 میں ہے گوادر، لیاری، خزدار، کوئٹہ، دالبدین، نوکنڈی اور تفتان. نمبر 6 پہ ہے کراچی پورٹ قاسم، گوادر، گبد. یہ 6 ایسے کوریڈور پاکستان نے ان کے لیے بنا دیے ہیں کہ اس راستے سے وہ تجارت کر سکتے ہیں چین کے ساتھ بھی، اور ان کی جو خوردنی اشیاء اور ان کو جو قلت آ رہی ہے ادویات کی، ضروریات کی. تو پاکستان نے جو امریکہ کا جو پلان ہے کہ ان کو مکمل طور پہ معاشی طور پہ گھیر لیا جائے تاکہ یہ معاہدے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پاکستان نے ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے. اب اس بارے میں مختلف مبصرین اپنی اپنی آراء دے رہے ہیں کہ نہیں، امریکہ کو کہا ہوگا، اور یہ ایک طرف امریکہ ان اداروں پہ اور ان شخصیات پہ 35 شخصیات اور 35 اداروں پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے جو ایران کی مدد کرتے ہیں بینکنگ تھرو کے ذریعے پاسداران انقلاب کی. دوسرا انہوں نے جو اپنی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، بلینکٹ وغیرہ جو کیا ہوا ہے، اس میں مکمل طور پہ ایران کو گھیرا ہوا ہے. تو وہ ایران کو سانس نہیں لینے دے رہے، اور دونوں ممالک جو ہیں اس ٹائم پہ امریکہ اور ایران دونوں ایسے پوزیشن پہ آ گئے کہ وہ یہ جنگ ختم کرنا چاہ رہے. ایران کا بلینکٹ ہونے کے بعد ایران کو لگ رہا تھا جو ایران اپر ہینڈ اس کا ابھی بھی ہے، مگر آگے اگر یہ 8-10 دن 20 دن 25 دن مہینہ 1.5 مہینہ یہ بلینکٹ جو ہے آگے مزید چلا، یہ ناکہ بندی مزید آگے چلی، تو ایران پھر خطرے میں آ جائے گا. ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی، وہ اپنے تیل کی کنوؤں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. 90% ان کا جو خاک جزیرہ سے کمائی آ رہی ہے، جو ان کی معیشی شہرگ ہے، ان کے کنویں پانی سے بھر جائیں گے. ان کے لیے پھر بڑی مشکلات آئیں گی. ویسے بھی ان پہ کافی مشکلات ہیں. بہترین یہی ہے جو پاکستان راستے نکال کے ان کو دے رہا ہے، اور جو ابھی ریسنٹلی نئے مطالبات انہوں نے دیے تھے وہ تو انہوں نے مسترد کر دیے ہیں. مگر ساتھ ہی اب پاکستان کو مزید نئے تجاویز جو ہیں وہ دی جائیں گی اور امریکہ کو اس پہ راضی کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جائے گی. ساتھ ہی ناظرین، متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان جو ہے 1 مئی 2026 سے فوری طور پہ نافذ العمل ہوگا. اس سے پہلے 2019 میں قطر بھی نکل چکا ہے، انگولا 2024 میں نکل چکا ہے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی. مگر اب ناظرین جو یہ تبصرے اس پہ آ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے. ایک تو وہ سمجھ رہا تھا کہ جو اوپیک ہے یہ وہ ممالک ہیں جو آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم کی کمپنیز جو ہیں، سارے جتنے بھی پیٹرول پیدا کرنے والے ممالک ہیں وہ سارے تقریباً 12 ممالک ہیں. ابھی 11 بچ جائیں گے یہ نکلنے کے بعد، کہ یہ ایک ترتیب سے جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا تیل جو ہے مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں. کوٹا سسٹم آپ اس کو کہہ سکتے ہو، جس میں سعودی عرب کا سب سے بڑا کوٹا تھا، کیونکہ سعودی عرب کا دار و مدار زیادہ تر تیل پہ. تقریباً 90 لاکھ بیرل فی یومیہ سے لے کے 1 کروڑ تک سعودی عرب کا حصہ تھا. دوسرے نمبر پہ عراق ہے جو 40 سے 45 لاکھ بیرل فی یومیہ ہے. تیسرے نمبر پہ متحدہ عرب امارات جو 30 سے 32 لاکھ بیرل
یومیہ جو ہے وہ تیل پیدا کرتا ہے، اس کا تیل کا کوٹا تھا، اور اس کا کہنا ہے کہ ہم یہ تقریباً 5 ملین 50 لاکھ بیرل یومیہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، مگر اس کا کوٹا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور سعودی عرب زیادہ کوٹا لے لیتا ہے، اور وہ تیل کی پیداوار اس کی زیادہ ہے مگر اس کو وہ کوٹا نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ کافی عرصے سے یہ تھا، اور سعودی عرب کی وہاں پہ بالادستی ہے، جس کو بعض ممالک جو ہے وہ جس کو عرب کے بعض ممالک قبول بھی نہیں کر رہے تھے۔ اب باقاعدہ ایک تو وہاں پہ ایران کی ایک جنگ آ گئی، ان اوپیکس پلس میں بھی، کمیٹی میں بھی، ان کنٹریز میں ایران بھی شامل ہے۔ ایران کا بھی 4 5 نمبر پہ ان کا بھی کوٹا سسٹم ہے، مگر متحدہ عرب امارات نے ایک تو ان پہ حملے ہو گئے ہیں جس میں ایران بھی ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے اختلافات کافی پرانے چلے آ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ناظرین ایک بات ہے کہ ہم جتنے بھی مسلم کنٹری ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مگر اگر آپ متحدہ عرب امارات کی سائیکو کو دیکھیں، انہوں نے کوئی کام، انہوں نے بس وہی کرنا ہے جو دنیا میں ترقی کا ایک پیمانہ ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ہمارا فائدہ ہے، ان ممالک سے ہمیں فائدہ ہے، مسلم ممالک اور ان کی جہادی تنظیموں سے ہمیں نقصان ہے، دنیا ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہی ہے، انہوں نے اسی میں قدم رکھا۔ اور آج اگر آپ پر کیپٹا انکم دیکھیں تو سعودی عرب جس کی 3 کروڑ 70 لاکھ کی آبادی ہے، آبادی خیر ان کی زیادہ ہے، اور تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہے متحدہ عرب امارات کی 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب، مگر 31,500 کے قریب سعودی عرب کی پر کیپٹا انکم ہے، اور 52,000 50 سے 52,000 جو ہے، یا 50,200 کے قریب وہ متحدہ عرب امارات کی پر کیپٹا انکم ہے، مطلب ڈبل ہے سعودی عرب میں۔ سعودی عرب میں جو شخص رہتا ہے وہ 2,500 ریال کماتا ہے، اس سے اس کی زندگی متحدہ عرب امارات والا 4,500 5,000 کے قریب کماتا ہے، اس کی زندگی اس سے دگنی ہے، بہتر گزار رہا ہے اپنی زندگی۔ اب یہاں پہ جو ماڈرنائزیشن کی طرف متحدہ عرب امارات گیا ہے، تو متحدہ عرب امارات جو ہے وہ صرف تیل پہ فوکس نہیں کر رہا، وہ بھی تیل کا ایک بڑا کنٹری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 50 لاکھ بیرل یومیہ وہ تیل نکالنے کے قابل ہے، 32 سے 30 لاکھ اس کو کوٹا ملا ہے، وہ اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے، مگر 70% اس کا دار و مدار اپنی سیاحت پہ، اپنی ریل اسٹیٹ پہ، اپنی ایوییشن پہ، ان پہ انہوں نے فوکس رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں کافی آگے گئے ہیں، اور اسی پہ اپنی جو ماڈرن دور کی اکانومی ہے اس کو یہ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب ادھر ہی پھنسا ہوا ہے تیل میں۔ اب وہ تیل سے نکلنے کے لیے 2030 کا ویژن سامنے لے کے آیا، اس ویژن کے لیے بھی اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ یہ $80 فی بیرل سے تیل کی قیمت نیچے نہیں آنے دیتا، کیونکہ پھر اس کو قرضہ لینا پڑے گا سعودی عرب کو، اس کو نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ حالات اس طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے۔ 2030 میں وہ بھی چاہتا ہے کہ جس طرح ترقی کی ہے متحدہ عرب امارات نے، اسی طرح جو شہر بنایا جا رہا ہے 2030 میں، تاکہ ہمارا بھی تیل پہ زیادہ فوکس نہ ہو، مگر اس دوران جو ہے وہ متحدہ عرب امارات امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ کرسچین ہے، انہوں نے اپنی ترقی دیکھی ہے، جس راستے سے ہماری ترقی ہے، چاہے وہ ہم اسے غلط دیکھیں چاہے ہم اسے درست دیکھیں، انہوں نے اپنے لیے، اپنی عوام کے لیے جو راستے جو ہے وہ دیکھے ہیں کہ جس سے ہمارے ملک کی ترقی ہو رہی ہے، ہمارا ملک جس سے آگے جا رہا ہے، وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ انہوں نے، اب تو ویسے بھی مشرق وسطیٰ میں علیحدہ گروپ بننے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہوگا، ترکی، مصر، سعودی عرب، قطر، یہ ایک سائڈ پہ ہیں، اور جو اثر میں ہے بحرین، جو زیادہ قریب ہے متحدہ عرب امارات کے، اور بحرین وہی ملک ہے جس نے 2022 میں اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے ہیں، مگر وہ سعودی عرب کے اثر میں ہے۔ تو اب ان میں گروپنگ بنتی جا رہی ہے، اور لائن کھینچ دی ہے متحدہ عرب امارات نے کہ ہماری بس یہ لائن ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں 2 4 5 سال میں آپ دیکھیں گے، ایک تو یہ تیل کی قیمتیں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ان 50 لاکھ بیرل یومیہ سے متحدہ عرب امارات دنیا میں مقابلہ کر کے بتائے گا سعودی عرب کا۔ سعودی عرب کی مشکلات بڑی ہیں، ان کو آگے متحدہ عرب امارات جو چھوٹا ملک ہے اس کے مقابلے میں
اور ایک آپ لیڈ کرتا ہے اس ٹائم پہ عرب ممالک میں، اور متحدہ عرب امارات کو پیسہ اتنا آ گیا ہے کہ وہ اب سعودی عرب کی وہ اکڑ اور وہ سربراہی کو اس طرح قبول نہیں کرتا۔ یمن میں بھی ان کے حالات آپ دیکھیں کہ سعودیہ ہی اس کو لے کے آیا تھا، متحدہ عرب امارات سعودی عرب اچھے دوست تھے۔ یمن میں ایک ہی پارٹی تھی، مگر وہاں پہ حالات کچھ ایسے بنے کہ سعودی عرب مخالف گروپوں کو سپورٹ کرنا پڑا۔ پھر سعودی عرب میں 24 گھنٹے کا ٹائم دیا اور وہاں پہ حملے بھی ہوئے متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز پہ، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ اسی طرح لیبیا میں اور سوڈان میں مختلف پراکسیز کو، گروپوں کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ کام ایران بھی کر رہا ہے۔ ایران مختلف طریقوں سے حوثیوں کو یمن میں سپورٹ کر رہا ہے، لبنان میں سپورٹ کر رہا ہے، اسی طرح شام میں سپورٹ کر رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اپنے پراکسیز ہیں، ایران کے اپنے پراکسیز ہیں۔ سارے ممالک جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اپنی پراکسی اپنے طریقے سے ان علاقوں میں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، چمن پہ پاک افغان بارڈر پہ یہ تیسرا دن ہے مسلسل۔ اب چمن سیکٹر میں جو فائرنگ ہوئی ہے، ایک تو وہاں پہ جو کیڈٹ کالج ہے کاریزوں میں، اب تو کاریزوں میں جو واقعہ کیڈٹ کالج چمن میں جو ہے، افغان فورسز نے وہاں پہ فائرنگ کی اور اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اور ایک تو ان کے جو عبد الحمید خراسان ہے، یہ طالبان کے کمانڈر ہیں جو بار بار پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ آج بھی کنڑ میں کھڑے ہو کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں تو اپنے سربراہان کا اشارے کا منتظر ہوں۔ ہاتھ میں ان کے بھاری اسلحہ موجود ہوتا ہے، 10-12 بندے اس کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، وہ ویڈیو میں دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان، ناظرین، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس جدید وہ ڈرون جس طرح روس اور یوکرین میں استعمال ہوتے ہیں، جو ایک بندے کے پیچھے کمرے میں جاتے ہیں، ہم تو اب تک اس ڈرون میں جی رہے ہیں کہ ہم یہاں سے ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں، مگر آپ کو اب وہ ڈرون کی ضرورت پڑے گی جو چیپ بھی ہوتے ہیں، بڑے سستے ہوتے ہیں، اور جس کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے کمرے میں جا کے وہ چھپ بھی آپ سے نہیں سکتا، آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہو۔ تو اب یہ دھمکیاں پاکستان کو دی جا رہی ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے چمن سیکٹر پہ جو طالبان کی دوڑیں نکال دی ہیں وہاں سے، وہ اپنی چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ 4 سے 5 چوکیوں کو پاکستان نے اپنے ڈرون سے، کوارڈ کاپٹر سے اور ڈرون سے پاکستان نے نشانہ بنایا، اور ان کو مکمل طور پہ وہ ان کے جو کمرے تھے چوکیوں کے، اس کو تباہ کیا پاکستان نے۔ مگر یہ دراندازی جو ہو رہی ہے اور یہ پاکستانی علاقوں پہ جو فائرنگ ہو رہی ہے، شہری علاقوں پہ جو فائرنگ ہو رہی ہے، پاکستان کے سویلین جو ہے وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان، ہم بول چکے ہیں کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے اس مسئلے میں ہے، دوسری طرف یہ افغانستان کا جو پاکستان نے ایک شروع کیا ہوا ہے کہ آپ نے جڑ پہ حملہ کیا ہوا ہے۔ اب طالبان آہستہ آہستہ پھر پاکستان کے سرحدی علاقے بارڈر پہ ایک بار پھر پاکستان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی دراندازی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ زیادہ ہے، ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان نے اب ٹی ٹی پی کو افغانستان میں چھوڑنا نہیں ہے، اب وہ ان کو پاکستانی علاقوں میں داخل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ چمن سیکٹر میں جو فائرنگ چوکیوں پہ ہوئی، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ کل بھی ہم نے دیکھا ناظرین کہ چمن سیکٹر میں اور ساتھ ہی انگور اڈا میں اس سے ایک دن پہلے شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور باجوڑ لغرزئی اور مامون میں، سالارزئی میں، ان علاقوں میں جو ہے وہ شہری علاقوں کو نشانہ بنایا افغان حکومت کی طرف سے۔ پاکستان کے فضائی حملے آپ دیکھیں گے، جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ پھر پاکستان فضائی سٹرائک کرتا ہے، بمبارمنٹ کرتا ہے، جہاں پہ پھر وہاں پہ ٹی ٹی پی کی شدت پسندوں کو اور افغان سیکیورٹی فورسز کو پاکستان نشانہ بناتا ہے۔ ہم بار بار ناظرین یہی کہتے ہیں کہ افغان حکومت جب تک ہے، انہوں نے طالبان کو سپورٹ کرنا ہے، اوپنلی اب سپورٹ کر رہے ہیں، اب تو اوپنلی میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کے جو فوجی کمانڈر ہیں وہ باقاعدہ ان کے ساتھ دراندازی میں پاکستان میں داخل کرنے کے لیے اور ان کی چوکیوں میں ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اور جب پاکستان ان کے خلاف ہاتھ ڈالتا ہے، افغان حکومت کے خلاف اور افغان سیکیورٹی فورس کے خلاف، تو ہمارے ٹرائبل ایریاز میں اور ہمارے بلوچستان کے ٹرائبلز میں پھر یہ ٹی ٹی پی والے پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ بھی اس ٹائم فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں بھی اس ٹائم پہ ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، اور اس سے ڈبل جو ہے وہ افغانستان میں ان کے ٹھکانوں میں جو ہے افغان حکومت نے ان کو پناہیں دی ہوئی ہیں۔ اب اس کا پاکستان نے جو سلوشن نکالا تھا کہ پاکستان نے
فیز 1 اور فیز 2 اور فیز 3 میں آگے جا کے پھر لاسٹ فیز میں افغان حکومت کے عہدیداروں پہ پھر پاکستان نے حملے کیے تھے. اس میں پاکستان دوسرے فیز تک پہنچا, مگر یہ امریکہ اور ایران کا مسئلہ اگر نہیں آیا ہوتا تو یہ نان سٹاپ جو پاکستان نے ایک مہینہ 40 دن سے پاکستان نے افغانستان پہ ہاتھ ڈالا ہوا تھا, وہ ہاتھ پاکستان نے ذرا ہلکا کر دیا ہے. اگر وہ اس طرح مزید آگے جاتا 1.5-2 مہینے تک تو پاکستان بہت کچھ جو ہے وہ اچیو کر لیتا. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.